हमारा घर झंडिया से कुछ आगे एक बस्ती में था। ये डाकुओं की बस्ती थी। सो मेरी किस्मत, मैं एक डाकू के घर में पैदा हुई थी। ये इलाका डाका जनी के लिए अब भी मशहूर है। इस वीरान आबादी से कुछ फासले पर मेन रोड थी, जहां रात को चलने वाली ट्रैफिक डाकुओं की वजह से महफूज नहीं थी। यही वजह है कि राजनपुर और जनूबी पंजाब से सिंध की तरफ जाने वाली कारें, वैगनें, ट्रक और बसें रात को कारवान की सूरत में इस इलाके से गुजरते हैं, क्योंकि इक्का दुक्का बस या वैगन को लूट मार का यकीनी सामना करना पड़ता है, जबकि कारवान की सूरत में चलने वाली ट्रैफिक के आगे और पीछे हिफाजत की खातिर पुलिस की गाड़ियां भारी नफरी की सूरत में रवां होती हैं। इस एहतमाम के बावजूद अक्सर डकैती के वाकयात रोनमा होते रहते हैं। डाकुओं की लूट मार का एक तरीका ये भी था कि वो सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े दरख्त काट कर गिरा देते थे और सड़क को ब्लॉक कर देते थे। रुकावट आ जाने से मुसाफिर बस रुक जाती थी। तब बंदूकों के जोर पर वो मुसाफिरों को बसों से निकालकर उनका मालो असबाब लूट लेते थे और जेबें खाली करा लेते थे। जान के खौफ से बेचारे अपनी कुल जमा पूंजी, मोबाइल, घड़ियां और मुसाफिर खवातीन अपने जेवरात तक उतार कर डाकुओं के हवाले कर देती है। अक्सर ये डाकू पुलिस की वर्दियों में भी होते थे। झंडिया से आगे जंगल और मियाबान का सुनसान इलाका था। यहाँ पर जब डाका पड़ता है और बंदूकों की गोलियां चलती हैं तो सारा इलाका लर्ज उठता है। फिर हमारी बस्ती तक आवाज सुनाई देती है। बेशक बस्ती के सारे मकीन डाका नहीं डालते थे और नामुनासिब डाकू थे, मगर वो डकैत बरादरी से जरूर थे। जब ये लोग लटेरे लूट मार के बाद बस्ती में पनाह लेते तो हर घर का दरवाजा उनको पनाह देने के लिए वाह कर दिया जाता, बल्कि सभी उनको पनाह देने पर मजबूर होते हैं। हमारे इलाके का सबसे बड़ा ताकतवर डाकू लाल दिन नामी शख्स था, जिसके आगे किसी को ऊंची आवाज में बात करने की मिजाल नहीं थी। गोया ये इस इलाके का बेताज बादशाह था। जब लूट मार के बाद लौटता तो बस्ती के हर जरूरतमंद को खूब नवाजता था। मेरे वालिद को भी अपने एहसानात तले दबाकर उसने अपना हमनवा बना रखा था। अब्बा अगरचा फितरी तौर पर डाके और लूट मार को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो एक तरह से लाल दिन डाकू के दबाव में रहते थे। वो उसके हुक्म पर नापसंदीदा अमूर सर अंजाम देते थे। जब भी लाल दिन डाकू को सड़क पर मुसाफिर बसों को लूटना होता, अब्बा को इतला करवाता कि तैयार रहो, आज रात हमारे साथ मिशन पर चलना है। अब्बा का निशाना बहुत अच्छा था। वो हर वक्त अपनी बंदूक को तैयार रखते थे। लाल दिन के साथ जाते तो बंदूक के साथ कारतूसों की पेटी को गले में डाल लेते थे। वापसी पर लाल दिन डाकू उनको शराकतदारी में लूट मार से मुनासिब हिस्सा दे दिया करता था। मेरी माँ को किस्मत ने एक डाकू की बीवी जरूर बना दिया था, मगर वो दिल से एक नेक औरत थी और डाका जनी को अच्छा नहीं जानती थी। अब्बा से आए दिन इस बात पर उसका झगड़ा रहता था। अम्मा का कहना था कि लूट मार छोड़कर मेहनत की कमाई से बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, ताकि उनकी रगों में हलाल का रिज़्क हो और ये डाकू ना बने, बल्कि कोई अच्छा काम करे। मैंने शहजादियों के हुस्न की दास्तान सुन रखी थी, मगर जब बाशऊर हुई और अपनी सूरत आईने में देखी तो सोचा कि वो भी ऐसी ही हसीन रही होगी जैसे कि मैं हूँ। जब लाल दिन का अब्बा से लूटे हुए माल के बंटवारे से झगड़ा हुआ तो गुस्से में मेरे बाप ने पुलिस को मुखबरी कर दी कि उसने लूट मार से हासिल करदा माल कहाँ छुपा रखा है। लाल दीन का ठिकाना हमारी बस्ती न थी। वो कहीं आगे जंगल में क्याम रखता था और लूट का माल भी वहीं छुपा कर रखता था, जिसकी खबर सिर्फ मेरे बाप को थी। जब पुलिस ने रेड किया तो लाल दिन इस रोज वहां मौजूद न था, मगर उसके ठिकाने से उसके 2 साथी और माल बरामद हो गया। काफी अरसा वो गायब रहा। बिल आखिर एक दिन उसने अब्बा को आ पकड़ा, क्योंकि उसको बखूबी अंदाजा था कि अब्बा ने ही उसके बारे में पुलिस को बताया था और अब वो अब्बा के खून का प्यासा था। सो एक रात हमारे घर की 4 दीवारी फांद कर वो अंदर आ गया। खुशकिस्मती से उस वक्त अब्बा दूसरे गांव गया हुआ था। घर में मैं और अम्मा मौजूद थे। लाल दीन ने अम्मा को तो कुछ न कहा, क्योंकि जानता था कि वो जहां अपने खावंद को डाका जनी से रोकती थी, वहां पुलिस को खबर करने से वो मना करती थी, क्योंकि उसको अपनी जवान साल लड़की की इज्जत का ख्याल था। भाभी सच सच बता दे कि नूरा कहाँ है, उसने सवाल किया। भाई लाल दिन, मुझको कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ है।
اپنے چچا کی تدفین میں شرکت کا کہہ کر وہ گیا ہے۔ تبھی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ میں بے خبر سو رہی تھی کہ اس کی کرک آواز سن کر میں جاگ گئی اور خواب دیدہ ان آنکھوں سے اس کو تکنے لگی۔ فوراً اس کے ذہن میں ایک خیال لپکا۔ اس نے کہا نورا اپنی بیٹی زرتاشا سے بہت پیار کرتا ہے، کیوں نہ میں آج زرتاشا کو ہی ختم کر دوں تاکہ جب وہ گھر آئے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ بیٹی مر گئی تو عمر بھر وہ روتا رہے گا۔ مجھ کو مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو میں نے خواب دیدہ آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ نیند کا غلبہ دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ تبھی خوفزدہ ہونے کی بجائے میں نے کہا چچا کیا کر رہے ہو؟ مجھے پتا ہے تم مجھے نہیں مار سکتے۔ اس کا ہوا میں بلند ہاتھ رک گیا، میری طرف غور سے دیکھنے لگا اور زبان سے اس کی بے اختیار یہ الفاظ نکلے، ہاں میں تجھے قتل نہیں کر سکتا، تو بہت معصوم ہے، تیرے باپ سے بدلہ میں کسی اور طرح سے لے لوں گا۔ وہ بہت ظالم اور جابر تھا، مگر میری خاطر وہ بھیگی بلی بن گیا۔ اس نے میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اس کا قصور معاف کر کے دوبارہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کوئی نہ جانتا تھا ایسا اس نے اس خاطر کیا تھا کہ میری حسین صورت اس کے دل میں کھب گئی تھی۔ عشق کا دیوتا حوروں کے فرق کو نہیں دیکھ پاتا، اس لیے تو عشق کو اندھا کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں 16 برس کی تھی اور وہ مجھ سے 30 برس بڑا تھا، لیکن جب میں 30 برس کی تھی تب بھی وہ ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ تب وہ مجھ سے کھیلتا اور جی بہلاتا، میں ہنس ہنس کر اس کے کان مروڑتی تو وہ ایسا بن جاتا جیسے اپنے بچے پالتو خرگوش کے کانوں کو پیار سے چھوتے ہیں تو وہ سر کانوں میں دبا لیتا ہے۔ قریبی بستیوں کے لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے کہ لال دن جنگل سے نکل کر گاؤں پر دھابا بولنے والا ہے۔ ایک دنیا اس سے ڈرتی تھی، مگر مجھے ذرا بھی اس سے ڈر نہ لگتا تھا۔ میں اس کے بال نوچ لیتی، اس کی پگڑی اچھال دیتی تو وہ ہنستا مسکراتا رہتا۔ یہ تو میرا بچپن کا قصہ تھا، لیکن 13 برس بعد آج یہ اتنی حیرت کی بات تھی کہ لال دن جیسے شفاق لٹیرے کا دل نازک سی لڑکی کے پیروں میں دب گیا تھا، اور وہ بھی دشمن کی بیٹی جس نے اس کے خلاف پولیس کو بتایا تھا۔ میری محبت میں ایسی طاقت تھی کہ اب وہ میرے باپ کو بھی کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ انہی دنوں ابا کو ایک بیوہ سے عشق ہو گیا۔ اس عورت کے بھائی نے یہ شرط رکھی کہ اگر تم اپنی بیٹی زرتاشا کا رشتہ مجھے دے دیتے ہو تو میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کرنے پر تیار ہو جاؤں گا۔ ابا کا یہ بڑھاپے کا عشق تھا، اور بڑھاپے کا عشق خطرناک ہوتا ہے۔ والد نے میرے بیاہ کی تیاری شروع کر دی۔ جب لال دن کو پتہ چلا تو وہ غضبناک ہوا اور اس نے ابا سے کہا، میں نے تیری جان بخشی تیری بیٹی کی وجہ سے، بہتر ہے کہ تو اس کا نکاح مجھ سے کر دے، ورنہ پھر دشمنی میں سب کچھ جائز ہے۔ میرے والد نے نہ صرف انکار کیا بلکہ برا بلا بھی کہا۔ ادھر میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، ادھر لال دن کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ نکاح میں بس ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ ایک رات جبکہ میں اپنے صحن میں سو رہی تھی اور ابا چاول خریدنے شہر گیا ہوا تھا، لال دن اپنے 3 آدمی لایا جنہوں نے ہمارے گھر کی 4 دیواری پھلانگ دی۔ گرمیوں کے دن تھے، ہم ماں بیٹی گہری نیند میں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری چارپائی کو کوئی کاندھوں پر لے کر جا رہا ہے۔ جب چارپائی زمین پر اتاری گئی میں لال دن کے ٹھکانے پر تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ خاموش رہو، تمہیں ہم کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ اگلے دن اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس نے مجھے اتنے پیار سے رکھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ سال بعد جب میں اس کے بچے کی ماں بن گئی تو ساری دنیا کو بھلا کر اپنے بچے کی محبت میں کھو سی گئی۔ لوگ جس لال دن ڈاکو کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، میں اس کی بیوی بن کر بے حد مسرور تھی۔ میری محبت نے لال دن ڈاکو کو بھی جابر لٹیرے سے انسان بنا دیا تھا۔ نئی زندگی سے میں اتنی مطمئن تھی کہ مجھے گھر والوں کی یاد تک نہ آتی تھی۔ ابا کو جب علم ہوا کہ لال دین ہی مجھے اٹھا کر لے گیا ہے اور اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ لال دین کی مانند میرا باپ بھی اس کماش کا آدمی تھا کہ انتقام اس کی رگ رگ میں رچا ہوا تھا۔ ایک اور صدمہ اس کو یہ تھا کہ وہ اپنی محبوبہ نہ حاصل کر سکا تھا جس کے بدلے وہ میرا سودا کر رہا تھا۔ ابا دن رات ایک ہی خواب میں تھا کہ کس طرح وہ لال دن کو ٹھکانے لگا دے اور مجھے واپس گھر لے آئے تاکہ میرے بدلے وہ من چاہی عورت سے بیاہ رچا سکے۔ ابا نے فقیرنی کے ذریعے کئی بار مجھے پیغامات بھجوائے کہ تم خود لال دن کو چھوڑ کر واپس میرے گھر چلی آؤ، ورنہ میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔
میں ہرگز باپ کے پاس جا کر اس کی محبوبہ کے بھائی کی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی۔ میرے لیے لال دین ہی ٹھیک تھا۔ میرا گھر بس چکا تھا اور اب میں اپنے گھر کو نہیں اجارنا چاہتی تھی۔ میرے باپ نے ایک آخری بزدلانہ چال چلی اور میرے شوہر سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، پھر دھوکے سے اس پر وار کر دیا۔ یہ قتل اس نے میری آنکھوں کے سامنے کیا تھا، جبکہ میرا بچہ پالنے میں پڑا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ میں منت زاری کی، اس نے ترس نہ کھایا اور میرا سہاگ اجاڑ کر رکھ دیا۔ میرے دیور آئے تو ان کو میں نے بتا دیا، تمہارے بھائی کا قاتل میرا باپ ہے، جس نے شراب پلا کر، اس کا تکیے میں منہ دبا کر اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ان کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی اور وہ لال دین کے قاتل کو ہر صورت تخت دار پر دیکھنا چاہتے تھے۔ میرا باپ چند با اثر افراد سے اچھے تعلقات کے باعث انصاف کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ میں نے دیوروں پہ اعتبار کر لیا تو انہوں نے میرے باپ کو پکڑوانے کی خاطر ایک عجیب چال چلی کہ کچھ افسران کو میرے حسن اور جوانی کی رشوت پیش کی۔ میں باپ کا گھر چھوڑ چکی تھی، لہٰذا اب ان لوگوں کے رحم و کرم پہ تھی۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب مقدمہ عدالت کے روبرو مجھے پیش ہونا تھا۔ اس واقعے کی واحد میں ہی چشمے دید گواہ تھی۔ میرے بیان سے میرا باپ بچ سکتا تھا یا پھر پھانسی بھی چڑھ سکتا تھا، لیکن دیوروں نے میرے باپ کے ساتھ اپنے 3 دوسرے دشمنوں کا بھی نام لکھوایا تھا جو بالکل بے گناہ تھے۔ اب تک میں اپنے دیوروں کی مرضی کے مطابق بیان دیتی آئی تھی، مگر جب عدالت عالیہ پہنچی تو میں نے ایسا بیان دیا جس سے میرا باپ ہی نہیں، دوسرے ملزم بھی جو اس کیس میں غلط طور پر ملوث تھے، بری ہو گئے۔ دراصل میں ان بے گناہوں کو بھی بری کروانا چاہتی تھی۔ باپ کی جان بچا کر میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس پر بڑا احسان کیا، مگر رہائی ملتے ہی اس نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کو دیوروں کے سپرد کر کے آ جاؤں، اس کا کہا مان لوں اور اس کی بیوہ مشوکہ کے بڈھے بھائی کی منکوہا بن جاؤں۔ وہ ہر حال میں مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتا تھا۔ جب میں نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو ابا نے میرے معصوم بچے کو مجھ سے جدا کر کے نہ جانے کس کے سپرد کر دیا۔ میں اپنے لگتے جگر کی یاد میں رو رو کر دیوانی ہو رہی تھی، لیکن ابا پہ واضح کر دیا کہ کسی صورت میں دوسری شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے لال دین سے آج بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی کہ اس کی زندگی میں تھی۔ ابھی یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ مجھے دیور کا پیغام ملا کہ اپنے معصوم بھتیجے کی خاطر ہم نے تم کو معاف کر دیا، اب تم واپس گھر آ جاؤ، کیونکہ تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے۔ یہ ہمارے مرحوم بھائی کی نشانی ہے اور تمہارے بغیر اس کا بچنا محال ہے، اور بچہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے۔ پیغام ملتے ہی میں بے قرار ہو گئی اور ایک دن موقع پا کر باپ کے گھر سے فرار ہو کر دیور کے پاس پہنچ گئی۔ میرا بیٹا واقعی بیمار تھا اور وہ میرے دیوروں کے پاس ہی تھا۔ میرے باپ نے خود ان کو اس شرط پر دیا تھا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ دیوروں نے معافی کا وعدہ تو کیا، مگر انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ بولے تم نے ہماری نافرمانی کی اور باپ کے حق میں بیان دے کر اس کی جان بچا لی، جبکہ وہ ہمارے بھائی کا قاتل ہے۔ اب تو ہم تمہارے باپ کا سر قلم کریں گے یا پھر تم کو ہمارے بھائی کا خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ خون بہا یہ ہے کہ ہم جس سے چاہے تمہارا نکاح کر دیں، تمہیں انکار نہیں کرنا ہے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر میں نے ان کی بات مان لی۔ اپنے بچے کی خاطر میں نے لال دین کے بڑے بھائی سے نکاح کر لیا، کیونکہ میرے دیوروں کی یہ خواہش تھی۔ اگرچہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ڈاکوؤں سے ٹکر لینے کی مجھ میں سکت نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کو بھی ان لوگوں کے تحفظ اور طویل میں نہیں دینا چاہتی تھی جو کہ جانے مانے ڈاکو تھے، لیکن دوسرا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میری کوئی پناہ نہ تھی، نہ ہی کوئی صاحبان تھا، بس میں ان تنکوں کے صاحبان کو غرض سمجھ کر قبول کر لیا۔ جب تک میرا جیٹھ زندہ رہا میں اس کی منکوہا بن کے رہی۔ ان کی وفات کے بعد میں آزاد ہو گئی۔ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا تھا جو میرا تحفظ کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جیٹھ کے 3 بیٹے بھی جوان ہو گئے تھے جو اس کی پہلی مرحومہ بیوی سے تھے، مگر میں نے ماں بن کر ان کو پروان چڑھایا تھا۔ وہ ڈاکو کے خاندان میں پیدا ہوئے، مگر ڈکیتی کو پیشہ نہ بنایا، بلکہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ مجھ سے بیٹوں کی طرح محبت کرتے تھے اور عزت کرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں کسی کی جرت نہ تھی کہ میری طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ آج میں خوش و خرم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قربانیوں اور صبر کا کتنا میٹھا پھل دیا ہے، جبکہ والد کی وفات کو بھی 7 برس گزر گئے ہیں، اور آج میرے بچے محنت اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔
رزق حلال کماتے ہیں اور رزق حلال کھاتے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹوں کو ڈاکہ زنی اور غلط کاموں سے بے حد نفرت ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔